अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में हों, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। दोस्तों, देखते ही देखते 2021 का जो साल है ये अपने इख्तिताम को पहुँचा। कल जो 2021 का सूरज जब डूबेगा तो फिर वो 2022 में तुलू होगा। मैं दुआगो हूँ कि ये 2022 का सूरज और उसकी किरणें आप सब लोगों के लिए खुशियों और सलामती की नवीद साबित हो। तो चलिए फिर ज़रा चलते चलते साल रफ्ता यानी 2021 की कुछ खबरों पर सरसरी सी नज़र डाल ली जाए। इस लिहाज से कि 2021 खबरों के लिहाज से पाकिस्तान के लिए बहुत ही हिजान खेज साबित हुआ है। कुछ खबरें ऐसी थीं जो हफ्तों शह सुर्खियों का मौजू रहीं और जो प्रोग्राम थे उनके जो मेन बड़े प्रोग्राम थे उनका मौजू बनी रहीं। कुछ खबरें ऐसी थीं कि जो अहम तो थीं लेकिन वो एक दो दिन तो बस मीडिया में आई, सुनी गई, उसके बाद वो फिर गायब हो गई या गायब कर दी गई। और एक बड़ी खबर पाकिस्तान में ऐसी भी थी जो बहुत अहम खबर थी लेकिन पाकिस्तान के मीडिया तक वो खबर पहुंची ही नहीं। तो चलिए सबसे पहले वो खबर जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलमी मीडिया की भी शह सुर्खियों का कई हफ्तों तक मौजू बनी रही और उसके बाद अब भी कभी कभी किसी न किसी जगह उसका जिक्र, उसका तस्करा ज़रूर होता है। और ये खबर है कि 15 अगस्त 2021 को तालिबान अपनी बंदूकें लहराते हुए, अपने हथियार लहराते हुए काबुल में दाखिल हो गए। गालिबन तालिबान का ये ख्याल था कि काबुल में उन्हें शायद मज़ाहमत का सामना करना पड़े, लेकिन काबुल में जो लोग मज़ाहमत कर सकते थे वो तो तालिबान के दाखिल होने से पहले ही अपनी दुकान बढ़ाकर मुल्क से निकल गए। उसके बाद फिर एयरपोर्ट पर जो इबरतनाक मनाजिर नज़र आए वो आलमी मीडिया के ज़रिए सारी दुनिया ने देखे कि किस तरह से अफ़गान शहरी अपने मुल्क और तालिबान हुकूमत के खौफ से डर कर वहाँ से भागना चाहते हैं, अपने मुल्क को छोड़ना चाहते हैं और किस तरह से वो अमेरिका और यूरोपीय यूनियन और यूरोपीय मुल्कों में जाने वाले जहाज़ों से लटक लटक कर अपनी जानें खोते रहे। और सड़कों पर पहली मर्तबा अफ़गान औरतों को मर्ग बर पाकिस्तान के नारे लगाते हुए भी देखा गया। लेकिन बहरहाल जो मनाजिर दुनिया ने देखे वो बहुत ही अलमनाक थे और बहुत ही दर्दनाक थे। ख्याल ये किया जा रहा था कि तालिबान जब ये मनाजिर देखेंगे तो वो अपने तर्ज़ हुक्मरानी पर गौर करेंगे और पहले से ज़्यादा बेहतर अंदाज़ अपनाएंगे हुकूमत करने का। मगर तालिबान ने हस्बे साबिक़ सबसे पहले बच्चियों और औरतों को वापस अंधेरों में धकेल दिया। सियालकोट का हैबतनाक वाक़या तो आप लोग हरगिज़ नहीं भूल सकते और ना भूले होंगे। इसने न सिर्फ हमारे मुल्क पाकिस्तान बल्कि हर मुसलमान की नज़रें झुका दी। सियालकोट की एक फैक्ट्री में काम करने वाले श्रीलंका के एक मैनेजर को तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम में अज़ियतनाक मौत देने के बाद उसकी लाश को भी नज़रे आतिश कर दिया। दहशतगर्दी के ये मनाजिर दुनिया ने देखे लेकिन इस किस्म के मनाजिर पाकिस्तान के लिए कोई नए नहीं थे। इसी तरह से 2021 की ये खबर भी बहुत ही अहम है कि हुकूमत पाकिस्तान ने पहली मर्तबा एक कलादम शिद्दत पसंद मजहबी तंजीम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ मुआहिदा किया। 2015 के बाद से इस शिद्दत पसंद मजहबी तंजीम TLP के अचानक वजूद में आ जाने के बाद हुकूमत और मुख्तलिफ हुकूमतों और इस तंजीम के दरमियान ये छठा या सातवां मुआहिदा है। लेकिन ये पहला मौका था कि हुकूमत ने जिस तंजीम को दहशतगर्द करार देकर कलादम करार दिया उसी के साथ फिर बैठकर मुआहिदा किया। दूसरे लफ्ज़ों में इसे कहते हैं घुटने टेकना या अपने बच्चों को समझा बुझाकर घर भेजना।
انڈیا سے تو آپ آئے روز ہی تقریباً یہ خبریں سنتے ہوں گے کہ کس طرح سے وہاں پر مسلمان اقلیتوں کے ساتھ جو ہندو شدت پسند ہیں ان کا کیا طرز عمل رہتا ہے، اور کس طرح سے وہ جو ایک شدت پسند تشدد ہے اس کا سامنا کر رہے ہیں وہاں کے انڈیا کے مسلمان۔ لیکن ایک جو بہت ہی اہم خبر تھی وہ یہ تھی، اہم نہیں بلکہ ایک خوفناک اور المناک خبر تھی، وہ یہ کہ انڈیا میں دہشت گردی کے الزام میں 2 کشمیری بھائی 18 برس قید سلاسل میں پڑے رہنے کے بعد ان کو رہا کر دیا گیا 2021 میں۔ لیکن ان 18 برسوں میں ان کے خلاف نہ تو دہشت گردی کا کوئی ثبوت ملا اور نہ کسی ایسے الزام کو جو ان پہ لگائے گئے تھے یعنی دہشت گردی کے، وہ ثابت ہو سکی۔ بالآخر حکومت بھارت کو انہیں رہا کرنا پڑا۔ لیکن میں پوچھنا چاہتی ہوں بھارتی حکومت سے اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے کہ کیا آپ ان 2 کشمیری نوجوانوں کی 18 برس کی جوانی انہیں لوٹا سکیں گے؟ لیکن یہ خبر پاکستان کے جو چینل ہیں جو دھائیں ہر وقت جو ہیں بریکنگ نیوز سنا رہے ہوتے ہیں اور تبصرے کر رہے ہوتے ہیں، یہ خبر آپ لوگوں نے شاید ہی کسی چینل پر، پاکستان کے کسی چینل پر سنی ہو۔ ایک اور خبر جو بہت ہی شہ سرخیوں کا موضوع رہی کئی ہفتوں تک، اور وہ یہ تھی کہ الیکٹرانک ووٹنگ پر حکومت مسلسل اصرار کر رہی ہے۔ پارلیمان کے مشترکہ اجلاس میں اپوزیشن کو بالکل بلڈوز کر کے یہ قانون پاس کروا لیا گیا۔ الیکٹرانک ووٹنگ کے استعمال کے خلاف الیکشن کمیشن کے بہت ہی مدلل دلائل پر وزیروں کا یہ کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں اور اس الیکشن کمیشن کو آگ لگا دو۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے اور اس کے خلاف وزیروں کی اس قسم کی گفتگو میرے خیال سے تو کوئی شاید اس کی کوئی مثال پہلے سے نہیں ملتی تھی۔ جس ملک کی معیشت غیر ملکی قرضوں کے بغیر نہ چل سکتی ہو، جہاں مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ رکھی ہو، الیکٹرانک ووٹنگ پر اضافی اخراجات کرنا اور اس پر مصر ہونا یہ بہت ہی معنی خیز نظر آتا ہے اور حکومت کی ترجیحات پر تعجب ہوتا ہے۔ 2021 میں ہی ایک بہت سینئر صحافی، تجزیہ کار اور اینکر پرسن اور مصنف حامد میر کو فوج کی ایک ایجنسی پر تنقید کرنے پر ان کے پروگرام کیپٹل ٹاک سے جبراً انہیں الگ کروا دیا گیا۔ وہ یہ پروگرام کوئی گزشتہ 20 برسوں سے کر رہے تھے، جو آٹوکریسی یعنی آمرانہ طرز حکومت کی ہی ایک بہت ہی کھلم کھلا مثال ہے۔ حامد میر نے جو کچھ کہا وہ حقائق پر مبنی تھا، البتہ انہیں یہ کہنا چاہیے تھا یا نہیں اس پر بحث ہو سکتی ہے اور اس پر آپ اختلاف کر سکتے ہیں۔ یہ تو وہ خبریں تھیں جو کئی ہفتوں تک اخبارات کے اور میڈیا کی سرخیوں اور شہ سرخیوں میں اور پروگرام کے موضوعات میں رہیں۔ لیکن ایک بہت اہم خبر ایسی بھی تھی جو ایک دن آئی اور 1-2 دن اس کی بازگشت سنائی دی، اس کے بعد وہ پھر کہاں غائب ہو گئی کچھ پتہ نہیں چل سکا، اور یہ خبر تھی پینڈورا پیپرز۔ ان میں 700 پاکستانیوں کے نام تھے جن کی دوسرے ممالک میں آف شور کمپنیاں ہیں اور جن کے بارے میں کچھ یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ پیسہ کس طرح سے باہر لے جایا گیا اور وہ قانونی پیسہ تھا یا غیر قانونی پیسہ تھا۔ اس میں کچھ ایسے سیاستدان بھی تھے جو اس وقت حکومت میں موجود ہیں، کچھ سابق جرنیل بھی تھے، کاروباری افراد بھی تھے، اور میڈیا ہاؤسز کے مالکان کے بھی اس میں پینڈورا پیپرز میں نام اب بھی ہیں، لیکن پاکستان کے میڈیا میں اب یہ خبر موجود نہیں ہے۔ ایسی ہی ایک اہم خبر یہ بھی تھی کہ برطانیہ کے اپیل کورٹ نے پاکستان کی ایک بہت بڑی کاروباری شخصیت ریاض ملک، جن کو پراپرٹی ٹائکون کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں فیصلہ لکھتے ہوئے یہ لکھا کہ ایک جعل ساز کاروباری شخص کو برطانیہ آنے اور رہنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔
پاکستان کی نقطۂ نظر سے یہ ملک کے لیے بہت ہی باعث ندامت فیصلہ تھا اور باعث ندامت یقیناً باعث شرمندگی یہ خبر تھی، لیکن یہ خبر نہ تو پاکستان کے چینلز پر سنائی دی اور نہ ہی پاکستان کے بڑے اخبارات کی سرخیوں کا موضوع بن سکی سوائے ایک آدھ اخبار کے۔ پاکستان سے ذرا باہر نکلیں تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جون 2021 میں اسرائیل نے غزہ پر ایک بہت بڑا حملہ کیا تھا، جس میں ایک مرتبہ پھر غزہ کو بالکل اجاڑ کر رکھ دیا گیا۔ یوں تو چھوٹی موٹی گولہ باری اور بمباری وہاں کی روٹین ہے اور ہمیشہ ہوتی ہی رہتی ہے، لیکن 2014 کے بعد غزہ کے خلاف اسرائیل کی یہ پہلی بڑی کارروائی تھی، اور اسرائیل کا یہ کہنا تھا کہ وہ حماس کی جانب سے مسلسل تواتر سے راکٹوں کے حملوں کے خلاف اپنا حق دفاع استعمال کر رہا ہے، لیکن یہ سراسر غلط تھا۔ اس حملے کی اصل وجہ مشرقی یروشلم سے متصل بہت اہم کمرشل مقام شیخ جراح سے فلسطینی خاندانوں کو بے دخل کر کے ان کو وہاں سے نکال کر ان کی زمینوں و مکانات پر قبضہ کرنا تھا، مگر ہمارے میڈیا میں مسلسل قبلہ اول پر حملے کی گونج رہی، اور اس کے بعد ایک مذہبی جماعت کی جانب سے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک بہت بڑا جلسہ عام کیا گیا اور جوانوں کو جہاد پر بھیجنے کا اعلان کیا گیا، لیکن بس یہ خبر 1 یا 2 دن خبروں میں رہی، اس کے بعد سب ٹائیں فش ہو گیا اور سب کچھ خاموش ہو کر بیٹھ گئے اور اسرائیل اپنی کارروائی کرتا رہا۔ اور دوستوں 2021 میں کئی مایہ ناز اداکار، قلمکار، شاعر، فنکار اور ڈرامہ نگار بھی ہم سے بچھڑ گئے۔ دلیپ کمار کا نام تو آپ لوگوں کو ضرور یاد ہوگا، ان کا فلمی کیریئر 50 برسوں پر محیط ہے اور وہ بلا شبہ فلمی دنیا کے بے تاج بادشاہ تھے۔ دلیپ کمار جتنے بڑے فنکار تھے، بالی ووڈ نے، میڈیا نے اور سرکار نے انہیں اتنی ہی عزت سے نوازا اور انہیں سرکاری اعزاز کے ساتھ دفن کیا گیا اور فن اداکاری کا سب سے بڑا ایوارڈ دیا گیا۔ اور اسی سال میں ہمارے بہت بڑے فنکار کامیڈین عمر شریف بھی ہم سے جدا ہو گئے۔ عمر شریف ایک ہمہ جہت فنکار تھے، وہ اداکار بھی تھے، قلمکار بھی تھے اور مزاحیہ تحریر و اداکاری میں وہ صف اول کے دستے میں شامل تھے۔ وہ حکومت سندھ کی جانب سے علاج کے لیے امریکہ جا رہے تھے، جہاں ان کا علاج بالکل ممکن تھا اگر وہ پہنچ جاتے، مگر راستے میں ہی ان کی طبیعت بگڑ گئی اور ان کے جہاز کو جرمنی میں اتارنا پڑا، جہاں وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ایک بہت صاحب طرز شاعر، ایک صاف گو اور شعر گوئی کی ایک بہت توانا آواز اور ماہر لسانیات نصیر ترابی اس برس کے آغاز میں اچانک دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کے جانے سے ادب کی دنیا کا ایک بہت روشن چراغ گل ہو گیا۔ نصیر ترابی نے سقوط ڈھاکہ پر جو غزل کہی تھی، اس میں انہوں نے پوری تاریخ کو اس کے اندر، اس ایک غزل کے اندر سمو کر رکھ دیا تھا۔ اس کا ایک شعر یہ تھا کہ عداوتیں تھیں، تغافل تھا، رنجشیں تھیں بہت، بچھڑنے والے میں سب کچھ تھا، بے وفائی نہ تھی۔ اور پی ٹی وی کے ڈراموں کا ایک بہت بڑا نام ڈرامہ نگار حسینہ معین بھی اس برس ہم سے بچھڑ گئیں۔ شاید بہت سے سامعین کو یہ یاد ہو کہ 70 اور 80 کے عشرے میں ان کی ڈرامہ سیریز کس قدر مقبول عام تھیں، جیسے کہ کرن کہانی اور شے زوری وغیرہ۔ اور جو حسینہ معین تھیں وہ اپنے ڈراموں میں عورتوں کی کردار نگاری پر بہت زیادہ زور دیا کرتی تھیں، اور ان کی ڈرامہ سیریز میں خاص طور سے لڑکیوں کے کردار بہت ہی پر اعتماد اور مضبوط ہوا کرتے تھے۔ بچوں کے انکل سرگم قیصر فاروق بھی رخصت ہوئے۔ کرداروں کو پپٹس یعنی پتلیوں میں سمو کر انہیں زندہ کرنے کا فن قیصر فاروق خوب جانتے تھے اور وہ خود ہی اس کے بانی تھے۔ انہوں نے جو
کردار تخلیق کیے تھے جیسے کہ ماسی مصیبتیں، وہ لوگوں کے جو ہیں وہ ایک طرح سے ہاؤس ہولڈ نیم بن گئے تھے. جس زمانے میں راول پنڈی اسٹیشن سے یہ پروگرام کلیاں نشر ہوا کرتا تھا، ٹیلی کاسٹ ہوا کرتا تھا اور برسوں ٹیلی کاسٹ ہوتا رہا. اس کے علاوہ بھی اور بہت اہم اور بڑے نام ہیں پی ٹی وی کے، جیسے کہ دردانہ بٹ، نائلہ جعفری، سہیل اصغر اور بھی کئی لوگ ہیں جو اس برس اپنے آخری سفر پر روانہ ہو گئے اور وہ 2022 کا سورج نہیں دیکھ پائیں گے. کرکٹ کے لیے یہ سال ملا جلا رہا. نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کی ٹیمیں نہ آنے کے باعث یہ جو سیریز ہے یہ ہوم گراؤنڈ پر نہیں کھیلی جا سکیں، اس سے کافی مایوسی ہوئی. لیکن T20 ورلڈ کپ میچوں میں پاکستان کی کارکردگی شاندار رہی. پاکستان ورلڈ کپ تو نہ جیت پایا مگر انڈیا کو 10 وکٹوں سے شکست دینا پاکستان کے لیے اور اہل پاکستان کے لیے خوش ہونے کے لیے بہت کافی ہے. بلا شبہ ایک یہ بہترین میچ تھا جو کرکٹ کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. اور دوستوں، آخر میں وہی خبر جس کے بارے میں میں نے یہ کہا تھا کہ یہ پورا سال سرخیوں میں بھی رہتی ہے اور کسی نہ کسی طرح سے پروگراموں کا موضوع بھی بنی رہتی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ ڈیل ہو رہی ہے. ڈیل ہو گئی. نون لیگ کے ساتھ ڈیل کی بات چل رہی ہے. پیپلز پارٹی پس پردہ ڈیل کر چکی ہے. حکومت اور فوج ایک پیج پر ہیں. نہیں، وہ پیج اب پھٹ گیا ہے، لیکن پھر وہ پیج دوبارہ جڑ گیا ہے. نہیں، پیج پھٹا نہیں تھا، اس میں ایک دوسرا کالم بن گیا تھا. یہ خبریں مسلسل پورا سال کسی نہ کسی طرح سے اس ملک میں سنائی دیتی ہیں جو کہنے کو بظاہر ایک جمہوریت ہے. تو ایسے ماحول میں بھلا کہاں سے اصول پسندی اور سیاسی اخلاقیات آئیں گی؟ پاکستان کا یہ سیاسی ماحول کوئی 1-2 دن کی بات نہیں ہے، بلکہ بہت برسوں سے اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیوں کا نتیجہ ہے، یعنی ڈیوائیڈ اینڈ رول. اور دوستوں، آخر میں بس ایک خبر جو میں نے سوشل میڈیا پر دیکھی. ایک محترم، ان کی 4 بیویاں اور 28 بچے. بڑے بیٹے کی عمر 36 برس اور سب سے چھوٹے بیٹے کی عمر 2.5 ماہ. اور جو بڑا بیٹا ہے 36 برس کا، وہ بھی 4 شادیاں کر چکا ہے، تو غالباً اس کے بھی 10-12 بچے تو ضرور ہوں گے. تو پاکستان جیسے ملک میں یہ خبر پاپولیشن پلاننگ والوں کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی ہے. اجازت دیجیے، اب انشاءاللہ آپ لوگوں سے 2022 میں ملاقات ہوگی. خدا حافظ.